बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम KNA के साथ अली फारूक हाजिर है। मुल्क की माशी सूरत हाल जो इस टाइम है, तारीख की बदतरीन सतह पे इस टाइम पहुंची हुई है, और ये कैसे इसका हल क्या निकलेगा, कैसे माशी सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है। आज हम आए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे सदर काशिफ अनवर साहब से। ये पहले सदर हैं काशिफ अनवर साहब जो दूसरी दफ़ा 2 साल के लिए 2024 तक काम करेंगे, और ये 100वें सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, बहुत मेहरबानी। काशिफ भाई, एक तो टाइम दिया, आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों को जैसे का पता है इस टाइम माशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस टाइम बनी हुई है, और ये 76 सालों की तारीख में इतनी डिक्लाइन में हम कभी भी नहीं गए जितना इस टाइम है। क्या सूरत हाल है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप सदर से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात आपने की, आर्मी चीफ से भी आपकी मुलाकात हुई है। कैसे आप इसका हल नज़र आ रहा है? देखें, इस पर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और जो मैं समझता हूँ कि डिवेल्यूएशन इज़ द मेन कॉज, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं। इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, बिजली गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं। हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में और ये कहने के चक्कर में कि एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते गए, लेकिन उससे हमारी एक्सपोर्ट को फ़र्क नहीं पड़ा। और वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमें हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब आप हर चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो फिर आपकी मुल्क के अंदर महंगाई होगी, और हम कर्ज़े लेते गए, जो सबसे बड़ा इशू हुआ। हमने, ठीक है, हमने मोटरवेज़ बनाई, हमने अंडर पासेस बनाए, हमने मेट्रोज़ बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हमने डैम्स नहीं बनाए, हमने कोई पार्क्स नहीं बनाए इंडस्ट्री के लिए। अगर हम वो बनाते, क्योंकि जब आप कोई कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे से आप ऐसा एक्टिविटी जनरेट करते हैं इकोनॉमिक कि वो अपने अखराजात को खुद मीट करें। तो हाँ, हम इस वक्त मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मेरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब के साथ भी मुलाकात हुई, मेरी हमारे जो सदर साहब हैं अलवी साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई, हमारी साहबका वज़ीर आज़म साहब के साथ भी मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर से हुई। अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं प्रोविंशियल, उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो चाह रहे हैं कि हम कैसे इस मुल्क को बहरानों से बाहर निकाल सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है वो असबाब पैदा हों हमारे मुल्क के अंदर कि हम उसको दोबारा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकें। काशिफ भाई, अभी आपसे ये भी बात करेंगे कि आपने बातचीत शुरू हुई है कालाबाग डैम की, आपने आवाज़ उठानी शुरू की है। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि कालाबाग डैम सियासत की नज़र हो गया। अगर ये माजी में बन चुका होता तो आज सूरत हाल पाकिस्तान की मुख्तलिफ होती कम अज़ कम। आप क्या कहना चाहेंगे कालाबाग डैम के हवाले से? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमें इश्यूज़ को बार बार हाईलाइट करना चाहिए। मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ ये बात बिल्कुल की कि हमें तब तक इलेक्शंस नहीं चाहिए जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन किया जाना चाहिए, और लाहौर चैम्बर ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का पेपर भी बनाया है, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजा भी है। हम ये समझते हैं कि जब तक आपका चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरी बात हमने कालाबाग डैम की उठाई है कि कालाबाग डैम का बनना बहुत ज़रूरी है। बाकी डैम्स भी जो बन रहे हैं वो बनने चाहिए, वाटर रिजर्वॉयर्स बनने चाहिए। जब हर साल यहाँ पर सैलाब आता है, हमारी फसलें बहा के ले जाता है, हमारे मवेशी बहा के ले जाता है, हमारे किसान, हमारे लोग इसमें मर जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमें उसके रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इज़ नेवर लेट। अगर हमने इससे पहले कुछ नहीं किया, आज कर लें, आज से शुरू कर दें। अगर हम आज से भी शुरू कर देंगे तो ये नहीं कोई कहेगा कि काम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बात को उठाएं कि वाटर रिजर्वॉयर्स बनने चाहिए, डैम्स बनने चाहिए, कालाबाग डैम बनना चाहिए, बाकी डैम्स बनने चाहिए, ताकि जो हम वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, जो ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए हमें अगर पानी नहीं मिलता
تو اس کے لیے بندوبست ہونا چاہیے. کاشف صاحب یہ سیاست کی نظر بھی رہا ہے, آپ سیاسی جماعتوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جب بھی کالا باغ ڈیم کی آواز اٹھتی ہے تو سیاسی مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں اس پہ اور علاقے, اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بیٹھنا چاہیے, انہیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنا چاہیے, 20 سے 25 سال کا لائحہ عمل دینا چاہیے کہ اس ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے, انڈسٹریلائزیشن کا کیا سوچنا ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا کیا سوچنا ہے, ٹیکس انہینسمنٹ کا کیا سوچنا ہے, ہم نے ٹریڈنگ کا کیا سوچنا ہے, ہم نے واٹر ریزروائرز کا کیا سوچنا ہے, ہم نے ڈیمز کا کیا سوچنا ہے, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کسی کے آنے یا جانے سے ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اسے نہیں رکنا چاہیے. اور یہ ملک ہوگا, جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو اور تمام پاکستانیوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ملک ہوگا تو ہم سب کچھ کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو کچھ ہو گیا, ہم کہاں سیاست کریں گے, ہم کہاں سے جا کر اپنی یہاں پر انڈسٹری لگائیں گے, ہم کہاں سے جا کر ہم اپنے مفادات کو پورا کریں گے. تو اپنے ذاتی مفادات, ذاتی ایجنڈاز کو پیچھے رکھ دیں, اس وقت ملک کا سوچیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک نعمت دی ہے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ نے ہمارے ملک کا کچھ نہیں کیا. اچھا کاشف بھائی, 1 سال ہو گیا ہے آپ یہ آواز اٹھا رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے, جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو بات ہے. تو یہ کون کون سی سیاسی جماعتیں ابھی اس پیج پہ نہیں آ سکیں؟ کیونکہ 1 سال سے آپ نے آواز اٹھائی ہے, وہ تو کم از کم ان کو چارٹر آف اکانومی پہ دستخط پچھلی ہی حکومت کے دوران کوئی ایسا سسٹم بنا دینا چاہیے تھا کہ کر لے, متفق ہو جاتی. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, ہمارا کام ہے آواز کو اٹھانا. جب مرض کسی کو لاحق ہو جائے اور اسے بخار چڑھ جائے تو وہ بار بار کہتا ہے اور وہ دعائی مانگتا ہے. پاکستان اس وقت ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے, اور یہ میڈیسن طبیب نہیں دینی ہے. طبیب ہمارے اس وقت 24 کروڑ عوام نہیں ہے, طبیب 2500 لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. ان طبیبوں کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پہ بیٹھیں اور ہمارے ملک کا فیصلہ کریں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری قسمت کے فیصلے ہم سے پوچھ کے نہیں کیے جاتے, اسمبلیوں میں کیے جاتے ہیں. یا تو ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ان کے فیصلوں کا, اگر وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو پھر ان کے ہاتھوں کو اس طرح سے مضبوطی سے باندھ دیا جائے کہ کوئی فیصلہ بھی پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف نہ ہو. میں ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہماری ماں ہے, یہ سرزمین ہے ہماری, لیکن اس وقت ہماری ماں کمزور ہو گئی ہے. اس وقت ہمیں اس کی ماں بننے کی ضرورت ہے. 24 کروڑ عوام کو پاکستان کی ماں بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا فرض, اپنا حق, اپنی محبت اس کے لیے پوری کرنی شروع کر دیں گے تو ہمیں کسی کی باہر سے مدد کی یا کسی کی باہر سے ہمیں کسی فیسیلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے لیے یکجا ہونا چاہیے, اپنے سیاسی, اپنے انفرادی تمام معاملات کو پیچھے چھوڑ کر صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم مسائل سے باہر لا سکیں. دوسری ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آئی پی پیز کے ساتھ بڑے معاہدے ہوئے, بڑی مہنگی بجلی پاکستان اس ٹائم بنا رہا ہے اور تقریباً 3700 ارب کا پاکستان بلوں کی بعد میں حاصل کر رہا ہے, جس میں سے 2200 ارب صرف کیپیسٹی چارجز ہیں جو آئی پی پیز کو دی جا رہے ہیں, اور جبکہ 600 ارب کے قریب جو لائن لاسز ہیں. اب یہ جو لائن لاسز اور تھیفٹ کے حوالے سے جو اب موجودہ نگران حکومت کے اندر یہ کام شروع ہوا ہے گیس چوروں, بجلی چوروں کے خلاف, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اور بڑے چوروں کو پکڑنا چاہیے, انڈسٹریلسٹ وغیرہ جو بھی شامل ہیں اس میں, یا ڈیفالٹ میں دیکھیں جی, میں کیٹیگریکلی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے بھی حکومت کا کوئی پیسہ دینا ہے اسے پیسہ دینا چاہیے, چاہے وہ انڈیویجول ہے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے, چاہے وہ ایسوسیشن ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن ہے. اگر کسی نے حکومت پاکستان کا پیسہ دینا ہے تو وہ دینا چاہیے, کیونکہ تو میں تو اس بات کا بہت بڑا دائی ہوں کہ ہم سب کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی چاہیے, ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہی چاہیے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو ٹیکس نہیں دیتے, نہیں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ کی جو کیپٹل ہے, جو ایسٹس ہیں, جو ایکسپینڈیچرز ہیں,
ہمیں وہ ڈاکومنٹ فارم میں گورنمنٹ کو ڈکلیئر کرنے چاہیے. تو جہاں یہ گورنمنٹ کارروائی کر رہی ہے میں ذاتی طور پہ میں اس کے ساتھ ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی حکومت پاکستان کے یا کسی بھی صوبے کے پیسے دینے ہیں ان سے حکومت کو پیسے لینے چاہیے. جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی ڈیفالٹر ہیں جی اس ٹائم, بڑے بڑے ڈیفالٹرز ہیں حکومتی ادارے, محکمے جو ہیں وہ بھی کافی بجلی کے محکمے کے ڈیفالٹر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اداروں کو بھی یہ ادائیگی کرنی چاہیے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر وہ انڈیویجول ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, ایسوسیشن ہے, آرگنائزیشن ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی ہے, محکمہ ہے سرکاری نیم سرکاری, اگر اس نے حکومت پاکستان کے کسی بھی مد میں کوئی پیسے دینے ہیں تو حکومت پاکستان کو وہ پیسے واپس لینے چاہیے. اور یہی وجہ ہے ہم نے چوری کو روکا. اگر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لائن لاسز ہیں, ہماری تھیفٹ ہے, ہماری ٹرانسمیشن لائن کے لاسز ہیں, تو کیا ہم نے اس کو پورا نہیں کرنا؟ تو وہ ایسے ہی پورے ہوں گے ہمیں. اور میں پاکستان کی مثال تو ایک ایسے ڈرم کی سی دیتا ہوں کہ جس کے اوپر سے ہم پانی ڈال رہے ہیں اور نیچے ہم نے 10 سوراخ کر رکھے ہیں. وسائل کی کمی نہیں ہے, یہاں پر ان سوراخوں کو بند کرنے کی کمی ہے. جب ہم پہلے ان سوراخوں کو بند کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارے اپنے وسائل اتنے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم ان سوراخوں کو بند کریں تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. قاسم صاحب, یہ اب کون سی ایسی جادو کی چھڑی چلی ہے کہ ڈالر کی قیمت سلولی اینڈ اسٹڈیلی نیچے آنے لگ پڑی ہے؟ دوسرا ذخیرہ اندوزی جنہوں نے کی ڈالر کی, اس حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں. اور اسمگلنگ بھی ہوتی رہی ہے اور اس میں دیکھیں, مجھے جادو کی چھڑی کا تو نہیں پتا, پر مجھے چھڑی کا ضرور پتا ہے کہ چھڑی ضرور چلی ہے اور بہت خوش آئند بات ہے. ہمارے ملک کے اندر اسی لیے آج تک انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, ہمارے ملک کے اندر آج تک اسی لیے انفلیشن پہ ہم قابو نہیں پا سکے, ہمارے ملک کے اندر ہم اسی لیے اپنے لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے, کیونکہ ہمارے جو مسائل تھے اور جن مسائل کو جس طرح سے توجہ دی گئی ہے, جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ انٹر بینک کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, اوپن مارکیٹ کا ریٹ کم ہے. اب کوئی کیوں باہر سے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے گا؟ سارے لوگ اب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسے بھیجیں گے. جب اسٹیٹ بینک میں پیسے آئیں گے تو آپ کے فارن ریزروز بڑھیں گے. جب آپ کے فارن ریزروز بڑھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا روپی اسٹرانگ ہوگا. جب آپ کا روپی اسٹرانگ ہوگا تو الٹیمیٹلی جو چیزیں آپ نے امپورٹ کرنی ہے وہ سستی ہوں گی. جب وہ چیزیں سستی ہوں گی تو عوام کو بھی وہ سستی چیزیں پہنچیں گی. ہم بجلی گیس کیوں مہنگی کر رہے ہیں؟ ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے کہ آپ $20 بلین امپورٹ کرتے ہیں فیول. جب آپ نے ایک تو ڈیویلیو کر دیا, دوسرا آپ کی امپورٹ زیادہ ہے, تو الٹیمیٹلی عوام کو وہ بجلی مہنگی ملے گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان تمام لیکیجز کو, لوپ ہولز کو, اور میرا ایک اور سوال بھی ہے, میں بلکہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, سرویلنس کی ضرورت ہے, انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. اسی چیز کی کمی تھی. کہاں سے اتنے ٹن چینی نکل آئی, کہاں سے اتنے ٹن کھاد نکل آئی, کیوں ڈالر کا ریٹ نیچے گرنا شروع ہو گیا؟ اسمگلنگ کو روکنا ضروری ہے. اگر ہم اسمگلنگ کو نہیں روکیں گے, آپ کا ٹیکس کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوں گے, آپ کی لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی. جب آپ کی اسمگلنگ ہوگی تو کوئی ایک لوکل انویسٹر, ایک انڈسٹریلسٹ کیسے اور کیوں یہاں پر انڈسٹری لگائے گا؟ تو ان تمام اقدامات کا ہونا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان اقدامات کا جاری رہنا بہت ضروری ہے. اب سوال یہ ہو رہا ہے, سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جو یہ ایکشنز لیے گئے ہیں وہ صرف تب تک رہیں گے جب تک یہ قائم مقام حکومت رہے گی, یا جب سیاسی جماعتیں بھی آ جائیں گی تو وہ انہی لائن آف ایکشنز پہ کام کریں گی؟ میری اس موجودہ حکومت سے درخواست ہے کہ ایسے قوانین یا ایسے آپ امپلیمنٹیشن کروا کر جائیں کہ ہر آنے والی حکومت ان تمام لائن آف ایکشن کے اوپر اسی طرح سے عمل کرے جس طرح سے یہ حکومت کر رہی ہے. قاسم صاحب, یہ تو آپ نے بڑی زیر اصل گفتگو کی. یہ ہماری جو حکمران طبقہ ہمارا کمپیریٹیولی ڈیولپ کنٹریز میں ہم جا کے دیکھیں, آپ ظاہر ہے دوسرے ممالک بھی پھرے ہیں, وہ جب اقتدار سے علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو حکمران طبقہ ہے جو اقتدار سے اترتا ہے تو ان کے محل بھی بڑے بڑے ہیں, اور صورتحال یہ سادگی ہے ہی نہیں اس میں. اور فری یہ حکمران طبقے کو آپ سمجھتے ہیں کہ فری یونٹس اور فری بجلی کے لیے جو انجوائمنٹ ہے وہ ختم ہونی چاہیے جب عوام پسی ہوئی ہے؟ دیکھیں, اس وقت ایسے حالات ہیں کہ میں تو کسی بھی واک آف لائف کے
بندے کے لیے، شخص کے لیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے، انسٹیٹیوٹ کے لیے فری یونٹس کے خلاف ہوں۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو بھی فری یونٹس دیے جاتے ہیں تو وہ نہیں دیے جانے چاہیے، اگر کسی شخص کو بھی مراد دی جاتی ہیں تو نہیں دی جانی چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں اور میری رائے ہے کہ جتنے ہمارے حکمران اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی تنخواہیں حکومت کے خزانے سے نہیں ملنی چاہیے۔ ہم پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور چیمبر کے جو صدور ہیں یا باقی چیمبروں کے صدور ہیں انہیں کوئی پیمنٹ نہیں ملتی، ہمیں اخراجات اپنی جیب سے کرنے پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں تو چائے بھی یہاں پر اپنے پیسوں کی پیتا ہوں، میں تو مہمان نوازی بھی اپنے پیسوں کی کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ یہاں پر نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی یہاں برات حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن یہ قانون ایسا بننا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں، سینیٹرز ہیں، کسی کو بھی کوئی مراد نہیں ملنی چاہیے۔ سب اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے آتے ہیں، سب پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگلے 20 سے 25 سال جب چارٹر آف اکانومی سائن ہو تو اس میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی بھی ایسے ممبر کو جو اسمبلیوں میں بیٹھتا ہے اسے حکومت پاکستان سے تنخواہ نہیں ملنی چاہیے۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے کاشف انور صاحب سے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ سادگی اپنانے کی ضرورت ہے، مراد یافتہ طبقے کو مراد نہیں لینی چاہیے، بلکہ انہوں نے خود اپنی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ چائے بھی چیمبر میں اپنے پیسوں کی پیتے ہیں، مہمان نوازی بھی اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔